अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते चाइना ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का सबूत देते हुए पाकिस्तान को 5 लाख डोजेस जो है वो कोविड की फराहम की। इस फरहमी के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज़ जो है वो बीजिंग गया और वहाँ से बड़ी एहतियात बरतते हुए पाकिस्तान ये जो है वो डोजेस को पाकिस्तान लेके आया और जो इसके अंदर इस्लामाबाद के अंदर इसका स्टोरेज का मैकेनिज्म था उसके तहत उसको रखा गया। ये चाइना की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को तोहफा दिया गया है कोविड के वैक्सीनेशन का, और इस वैक्सीनेशन के तहत पाकिस्तान को एक स्टेप अहेड मूव किया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कोविड के खात्मे के लिए चाइना ने अपना एक कलीदी किरदार अदा किया है। एक जानिब हमने देखा था कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल सऊदी अरब से ली गई इमदाद 3 बिलियन यूएस डॉलर में को वापस जब किया तो चाइना ने वापस इंटरवीन करके पाकिस्तान को वो इमदाद को जो है वो बैलेंस्ड आउट करने के लिए अपना एक मेन रोल प्ले किया। वहीं पे सीपेक के अंदर भी चाइना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और कोविड के अंदर भी चाइना ने पाकिस्तान को बड़ी असिस्टेंस फराहम की है, चाहे वो हम ये मेडिकल जो उसके हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से बात करें, चाहे इसकी रिसर्चेस के हवाले से बात करें और चाहे अब इसकी ट्रीटमेंट पैटर्न के ऊपर बात करें। तो चाइना ने पाकिस्तान को ये इस तरीके से असिस्टेंस फराहम की है कोविड की वैक्सीनेशन के हवाले से। वहीं पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एस्ट्राजेनेका नामी कंपनी के साथ भी 17 मिलियन डोज के ऊपर जो है वो एग्री कर चुकी है, जिसकी तकरीबन 7 मिलियन या 70 लाख जो है वायल्स या डोसेस जो है वो फरवरी मार्च में पाकिस्तान को मौसूल हो जाएंगी। तो ये एक जो है पाकिस्तान के अंदर जहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जून या जुलाई के बाद पाकिस्तान को जो है उसकी शिपमेंट मिलेगी वैक्सीनेशन की, वहीं पे पाकिस्तान को चाइना ने जो है वो जनवरी में ही जनवरी के अंदर ये तमाम तर चीज़ों को सबब किया और फरवरी में चाइना ने पाकिस्तान को ये डोजेस फराहम कर दिए। वहीं पर एस्ट्राजेनेका नामी कंपनी की जानिब से भी तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख जो वैक्सीनेशन पाकिस्तान को मिलनी है, उसमें 7 मिलियन या 70 लाख जो डोजेस हैं वो भी फरवरी मार्च के मिड तक के पहुंच जाएंगी पाकिस्तान। ये एक ऐसी उसके ऊपर जो है कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं बिलखुसूस चाइना, वो अपना मेन रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मौशी सरगर्मी के लिए। बिलखुसूस उसका अपना स्टेक भी पाकिस्तान के साथ मौजूद है सीपेक के हवाले से। यानी सीपेक के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर चाइना इस वक्त इंटरवीन किया हुआ है और बड़े स्ट्रेटजिक लेवल पे पाकिस्तान को आकर लेके चल रहा है। तो ये अरेबियन कोस्ट या अरेबियन सी जो पाकिस्तान का है, इसके तहत चाइना जो है वो अपनी तजारत को बढ़ाएगा और पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए भी इसके एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करेगा। वहीं पर म्यांमार के अंदर या जिसको बर्मा कहते हैं उसके अंदर भी एक जो मार्शल लॉ नाफिज हो गया है अचानक, और उसकी वजह से जो है मलाका जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है वो भी काफ़ी हद तक के जो ऐसा लग ये रहा है कि चाइना के कब्जे के अंदर आ गई है। यानी हम अगर बात करते हैं तो बर्मा या म्यांमार के अंदर ऊपर बिल्कुल चाइना है, उसके तहत जो है जब इसके ऊपर कू हुआ या हम ये कह लें कि मार्शल लॉ नाफिज हुआ, तो इस मार्शल लॉ नाफिज होने के नतीजे के अंदर ये कहा जा रहा है कि इसमें काफ़ी हद तक के जो है वो उनकी मिलिट्री जो है वो चाइना के साथ इस वक्त अलाइंड है, और ये जो इन तमाम तर सूरत हाल है इसकी वजह से जो समंदर का कंट्रोल है वो तकरीबन चाइना के पास चला गया है। तो चाइना इस वक्त खत्ते के अंदर जो है वो डेवलपमेंट फेज़ के ऊपर काम कर रहा है, और डेवलपमेंट फेज़ के अंदर जो है वो पाकिस्तान को उसने अपना अलाइज बनाया हुआ है, और इसी तरीके से दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे भी, जैसे बांग्लादेश के अंदर भी चाइना जो है बड़ा पुरअज़म है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये एक डेवलपमेंट हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। अच्छी बात यह है कि अगर जो भी चाइना किसी के साथ भी मिलकर काम कर रहा है तो वहाँ पे जो इस वक्त ऑफेंसिव होने के बजाय वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा कि ऑफेंसिव होकर वो अपनी चीज़ें कर रहा हो, बल्कि वो तमाम तर सूरत हाल जो वो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत मूव कर रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी चाइना की अपनी स्ट्रेटजी चल रही है। किस तरीके से इसके समरात आते हैं या ये कितनी ज़्यादा ही पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए साबित होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर अभी फिर भी पाकिस्तान के लिए चाइना ने बड़ी असिस्टेंस फराहम की है। एक तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करने के लिए, जहाँ पे सऊदी अरब को हमने इमदाद वापस की थी, वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर सीपेक अथॉरिटी के ऊपर जो काम किया जा रहा है उसके अंदर चाइना एक पाकिस्तान के साथ मिलकर इसको आगे पेशरफ्त करना चाहता है।
یہ تو ایک ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. وہیں پر دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت مہنگائی کی شرح جو ہے یا سی پی آئی انڈیکس جو ہے وہ تقریباً 5.5% کے قریب آ گیا ہے, جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں ایک لویسٹ لیول کے اوپر آ گیا ہے. اگرچہ اشیاء خرد و نوش یا مارکیٹ کا انفلیشن اس وقت تھوڑا سا زیادہ ضرور ہے, مگر اس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے. اس مہنگائی کی شرح میں کمی آنے کی وجہ سے جو ہے پاکستان کے اندر کچھ مثبت اقدامات دیکھے تو جا رہے ہیں, مگر ہم بات وہی کریں کہ جب تک ہم مہنگائی کی شرح کو جو نیگیٹو آ رہی ہے یا مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے, اس کو ہم اس وقت تک کے پراپر طریقے سے انڈورس نہیں کر سکتے جب تک ہماری کرنسی یا ہمارا پاک روپی جو ہے وہ اسٹیبل نہ ہو جائے. ابھی بھی پاک روپے کی اگر ڈالر کے مقابلے میں ویلیو دیکھیں تو تقریباً 159 to 161 کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہے, یعنی ایک ڈالر اس وقت پاکستان کے اندر اگر ویلیو رکھتا ہے تو تقریباً 160-161 روپے کے قریب وہ ڈالر کی ویلیو ہے پاکستان میں. تو پاکستان اگر ایکسپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہوتا تو پاکستان کے لیے یہ حجم یا یہ ویلیو بہت امپریسو ہوتی کہ پاکستان اگر ایک ڈالر کی چیز ایکسپورٹ کر رہا ہے تو پاکستان کو اس کے اگینسٹ 160 روپے مل رہے ہیں. مگر پاکستان اس وقت امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہے, یعنی پاکستان اگر امپورٹ کرتا ہے, کیونکہ پاکستان کا امپورٹ کا حجم ایکسپورٹ سے زیادہ ہے, تو پاکستان اگر امپورٹ کرتا ہے تو یہی چیز پاکستان کے لیے اپوزٹ ہو جاتی ہے کہ پاکستان کو 160 روپے کے تحت پیمنٹ کرنی پڑی ہے ایک ڈالر کے اگینسٹ. تو یہ بھی بہت ایک سینسیٹیو پوائنٹ ہے کہ ہم جو مہنگائی کی شرح کو آلدو وہ ایک اچھا امپیکٹ دے رہی ہے, شرح سود ہمارے ہاں جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. پالیسی ریٹ جس کو ہم کہیں تو زیادہ بہتر ہے, شرح سود اچھا نہیں لگتا ہے ایک لحاظ سے اسلامی معاشی سسٹم کے اندر. تو اگر ہم پالیسی ریٹ کی بات کریں, ٹھیک ہے بات اگر وہ اس کو ہمارے پاس پیرامیٹر ہی یہ ہے, اس پیرامیٹر کے علاوہ ہم بات کیا کریں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ایک پیرامیٹر ہے جس کے تحت وہ ریگولیٹ کرتا ہے اکانومی کو, بلکہ تو یہ جو ہے وہ ایک پالیسی ریٹ جو ہے پاکستان میں 7% کے قریب چل رہا ہے اور ابھی اس کو مینٹین کیا گیا ہے. تو اس پہ جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے کاروبار جو ایک کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹریس ہوئی تھی معیشت, اس کے اندر تھوڑا سا سنبھالا ضرور آیا ہے. تو یہ ایک ایسے امپیکٹس پاکستان کے اندر ہے کہ پاکستان کے اندر جو وہ ایک اپنے روپے کی قدر کو سب سے پہلے مستحکم کرنا ہوگا. اس مستحکم کرنے کے لیے یا اس استحکام کے لیے پاکستان کو اپنے ملک کے اندر سے ایکسپورٹس کے حجم کو بڑھانا ہوگا. وہیں پر گزشتہ ہفتے جو بات کی گئی ہے عبدالرزاق داؤد صاحب کی جانب سے کہ پاکستان کے ایکسپورٹ جو ہے وہ 2 بلین کو جو ہے وہ اپروچ کیا ہے کنٹینیوس 4th منتھ کے اندر. مگر اگر 2 بلین یو ایس ڈالر پر منتھ کے اگر ہم ایکسپورٹس کے حجم کو 12 مہینے سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ بھی 24 بلین یو ایس ڈالر کے ایکسپورٹس کا حجم ہوتا ہے. وہیں پر ہمارے امپورٹس کا حجم جو ہے وہ لگ بھگ تقریباً 40 to 44 بلین کے قریب آن ایوریج رہتا ہے. تو الٹیمیٹلی پاکستان کو تجارتی خسارہ رہتا ہی ہے. تو یہ اس وقت تک کہ جب تک کہ ڈیفیسٹ رہے گا پاکستان کی معاشی اصلاحات کے اندر جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ایک سپریشن تو رہے گا, کیونکہ دوسری جانب پاکستان کی معیشت کے اوپر 113 ارب یو ایس ڈالر سے ابف کے قرضے ہو چکے ہیں. گورنمنٹ کا ماننا یہ ہے کہ اس رواں سال تقریباً 3.5 ارب یو ایس ڈالر کے قرضے پاکستان واپس کر چکا ہے, جس میں سود بھی شامل ہے. تو یہ ایک بڑا ایک ڈیٹوریٹنگ سینیریو ہے کہ ہم ابھی کیلکولیشن جو ہے اپنی ریئل بیسس پہ نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ جب تک کہ ہمارے قرضوں کا حجم نہ کم ہو اور دوسری جانب ہمارے روپے کی قدر مستحکم نہ ہو. گرچہ اس دوران جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو بھی پیش رفت ہو رہی ہے, وہ ایک اچھے نوٹ کے اوپر تو آ رہی ہے. ہم امید یہ کرتے ہیں کہ یہی 2 بلین یو ایس ڈالر کا جو پر منتھ کا ہماری ایکسپورٹ ہے یہ 5 بلین تک کے اپروچ کر جائے, اور اسی طریقے سے جو ہماری امپورٹس کے حجم کم کرنے کے لیے ہمیں لوکل انڈسٹریز لگانی ہوں گی. تو یہ لوکل انڈسٹریز جب پاکستان میں انہی پروڈکٹس کی لگیں گی جو کہ پاکستان امپورٹ کرتا ہے تو پاکستان کے ان چیزوں کے اندر بیلنس ہونا شروع ہوگا. مگر اس میں تھوڑا سا ٹائم درکار ہوتا ہے. یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے آج انڈسٹری لگائے اور کل سے وہ پاکستان کے اندر چیزیں دینا شروع کر دے. اس کے لیے کوئی پالیسی مرتب دی جائے اور اس کو ایکشن پلان بنایا جائے. ابھی بھی عمران خان صاحب کے پاس لگ بھگ 2 سال کا پیریڈ باقی ہے, تو اس 2 سال کے پیریڈ کے اندر وہ ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں کہ پاکستان کے اندر ایک تو ایسی انڈسٹری جو پاکستان کے جو پروڈکٹس امپورٹ کرنے پڑتے ہیں ان کو پاکستان میں متعارف کرے, اور دوسری جانب اپنے پروڈکٹ کوالٹی کو اتنا انہانس کیا جائے کہ پاکستان کے پروڈکٹس اگر ملٹی نیشنل پاکستان میں انویسٹ کرتی ہیں, جیسے کہ یہ کہا جا رہا تھا گزشتہ کچھ ماہ پہلے کہ سیمسنگ کوریا جو ہے پاکستان کے اندر اپنا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کا بھی عزم ظاہر کرتا ہے. تو اگر ایسے پلانٹس پاکستان میں رکھتے ہیں تو پاکستان سے اگر ایکسپورٹس ہوتی ہیں تو پاکستان کے لیے تو یہ تو بہت ہی جو ہے وہ اچھی بات ہو جائے گی. اور دوسری جانب پاکستان اگر امپورٹ جو کرتا ہے ان پروڈکٹس کی اگر ہم پاکستان اپنے ملک کے اندر انوائٹ کریں انویسٹرز کو, فورن انویسٹرز کو, پاکستان اس انڈسٹری کو یہاں پہ لگائے تو پاکستان کے امپورٹس کے حجم بھی کم ہو جائے گا.
مگر جب یہ چیزیں سٹارٹ ہوں گی تو اس کے بعد بھی تقریباً 6 ماہ سے سال بھر کا پیریڈ درکار ہوگا پروڈکشن کو کمپلیٹ ہو کے اور مارکیٹ میں ڈسٹریبیوشن کرنا، تاکہ پاکستان وہ پروڈکٹ لوکل مارکیٹ سے پرچیز کرے اور امپورٹس کو ڈسکریج کرے۔ تو نہ صرف امپورٹس کے اوپر ایک ہیوی ڈیوٹی لگا کے گورنمنٹ اپنا میکینزم کے تحت جو ہے وہ اپنی ایپیٹائٹ کو فل کرتی ہے کہ ہم جو ہے امپورٹڈ پروڈکٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹیز لگا دیتے ہیں، تاکہ اس سے گورنمنٹ کے قومی خزانے کو بھی فائدہ ہوگا اور امپورٹ بھی ڈسکریج ہوگی۔ اگر امپورٹ ڈسکریج ہوگی بھی اور قومی خزانے کو فائدہ ہوگا بھی، تو جو ہم پروڈکٹ جس انڈسٹری نے وہ پروڈکٹ بنانے کے لیے کوئی را مٹیریل امپورٹ کرنا ہے، تو اس کی کاسٹ کتنی بڑھ جائے گی۔ جب اس کی کاسٹ بڑھے گی اور وہ جب باہر ایکسپورٹ کرے گی یا لوکل مارکیٹ میں دے رہی ہوگی، تو الٹیمیٹلی ایک انڈسٹریل انفلیشن، جس کو ہم نیا لفظ یوز کر رہے ہیں کہ انڈسٹریل پرائز انفلیشن بھی ہمارے ملک میں آ جائے گا، جو الٹیمیٹلی ایک سائیکلیکل امپیکٹ پاکستان پہ ڈالے گا اور پھر ہم وہیں پہ آگے پھنس جائیں گے۔ تو ایسی پالیسی شارٹ ٹرم پیریڈ کے لیے تو ہو سکتی ہے، مگر لانگ ٹرم پیریڈ کے اوپر سروائیول کے لیے ایک تو کرنسی مستحکم کرنا ہے اور دوسری جانب جو ہے ہمارے کو اپنے ڈیپس کو کم کرنا ہے۔ ان دونوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ فورن انویسٹر کو ہم پاکستان بلائیں، بڑی بڑی کمپنیز کو پاکستان بلائیں اور یہاں سے پاکستان سے پروڈکشن کر کے ان کو یہاں سے ایکسپورٹ کروایا جائے۔ دوسری جانب جو ہے پاکستان کے اندر جو امپورٹ ہے اس کی بھی انڈسٹری کو لگایا جائے، تاکہ وہ پروڈکٹس پاکستان اپنے لوکل مارکیٹ سے بائی کرے اور امپورٹ نہ کرے۔ تو یہ ایک اچھی صورتحال پاکستان میں اپورچونٹی کے حوالے سے ہم بات کریں تو اپورچونیٹیز بہت ہیں پاکستان میں، اس کے اوپر پالیسی سازی کرنی ہوگی۔ اور جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو وہ ایک سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان میں ساؤتھ افریقن کرکٹ ٹیم نے بھی وزٹ کیا ہے اور ابھی وہ کراچی کے اندر بالخصوص وہ ٹیسٹ میچ کھیل کے گئے۔ تو یہ ایک پیغام دے رہا ہے عالمی مارکیٹس کے اندر کہ پاکستان کے جو ایک آج سے کچھ سالوں پہلے جو ہے پاکستان کے اندر اس طریقے کی صورتحال ہوئی تھی کہ پاکستان کسی کرکٹ کے اوپر بین لگ گئی تھی پاکستان کے اندر، اور دوسری چیزوں کے اندر کہ ٹورسٹ پاکستان میں نہیں آ رہے تھے، اب وہ چیزیں جو ہے اپنی لیولز کو بہتر کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اور پاکستان میں جو یہ سفیر ہوتے ہیں، کرکٹر ہو گئے یا اسپورٹس مین ہو گئے یا کسی بھی ملک کے سفیر ہوتے ہیں، جب یہ پاکستان میں آ کے اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں تو یقیناً پاکستان میں جو ہے وہ ایک ایسی چیزیں اب فضا برقرار ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کلائمیٹ اور جو یہ اس وقت کارپوریٹ کلائمیٹ ہے یہ بہت بہتر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کے اوپر جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی سفیر باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کی اس امیج کو پورٹرے کریں اور پاکستان میں انویٹیشن دیں، لوگوں کو انویٹیشن دیں، انویسٹرز کو انویٹیشن دیں، اور وہ پاکستان میں آ کے نہ صرف ایم او یوز سائن کر کے جائیں کہ پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات کے تحت پاکستان نے وہ کیا ہے، بلکہ پاکستان کو اس میں آگے بڑھ کے ان کو بتانا چاہیے کہ ہم اپنی زمین آپ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، تو ہم بھی آپ کے ساتھ اسٹیک ہولڈر ہیں، اور نہ ہی ہم صرف ہر وقت چیزوں کے اندر آپ سے جو ہے وہ مراتے یا اسسٹنس لے رہے ہیں۔ تو دو ٹوک ہو کے بات کرنی چاہیے پاکستان کو، پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہتر کرنا چاہیے۔ وہیں پر بات کرتے ہیں آئی ٹی انڈسٹری کے حوالے سے، تو آئی ٹی انڈسٹری کا اس وقت تقریباً ایکسپورٹس کا حجم جو ہے وہ تقریباً $2 بلین ہے۔ اگر ہم کمپیریشن کرتے ہیں فلپین سے، تو فلپین کا $30 بلین سالانہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے آئی ٹی، اور انڈیا $190 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تو پاکستان کو ان چیزوں کے اوپر بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ کس لیول پہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں آئی ٹی اور ہم کس لیول پہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں آئی ٹی، تو ہم کو اس کو حجم کو بڑھانا ہوگا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ $5 بلین کے حجم کو مینٹین کرنا ہے پاکستان نے اس وقت، اور $10 بلین کا پاکستان کا ٹارگیٹ ہے۔ تو پاکستان میں جب کہ ہم نے دیکھا کہ آئی ٹی فیلڈ کو جو ہے اسٹارٹ اپ کے طور پہ ٹیکس فری کیا گیا ہے، تو یہاں پہ ایک مراعات دینی چاہیے، فیسیلیٹیشن دینی چاہیے، اور یہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تحت، یعنی کوئی کمپنی اگر پاکستان آتی ہے اپنا برانچ یا لائزن آفس کھولنے کے لیے بالخصوص آئی ٹی میں، تو اس میں ایک یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو آئی ٹی کے شعبے کے اندر انویسٹمنٹ ڈائریکٹلی نہیں کرنے دی جاتی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تحت۔ تو ہاں وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا کے پاکستان اونڈ اینٹی کے طور پر پاکستان میں وہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے وہ آئی ٹی کمپنی، مگر بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تحت نہیں بنائی جاتی کیونکہ پاکستان اس کو ہوم انڈسٹری کا درجہ دے چکا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر کام تو ہو رہا ہے، مگر اس پہ گروتھ جو ہے وہ بڑی فاسٹ پیس سے ہونی چاہیے، کیونکہ آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اگر آپ ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں باہر کی دنیا کو ایک کمپیوٹر سے بیٹھ کے، تو آپ کے پاس بہت زیادہ ارینا ملٹیپل ٹائم کھل جاتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے اور کیونکہ اس میں اتنا زیادہ ریسورس نہیں چاہیے ہوتا، ٹیلنٹ چاہیے ہوتا ہے جو کہ ہیومن ٹیلنٹ ہے جو کہ اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں لوگ۔
تو زیادہ اس میں ایکسپینڈیچر بھی نہیں ہوتا. تو اس کو فروغ دینے کے لیے آئی ٹی کے پروڈکٹس کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کو کام کرنا ہوگا تاکہ اس کو بہت تیزی سے بوسٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہماری معیشت کے اوپر ڈال سکتا ہے. یعنی اگر یہ انڈسٹری 15-20 بلین US ڈالر سالانہ ایکسپورٹ کرنے لگ جائے تو پاکستان کے لیے یہی کافی ہوگا, کیونکہ اس میں اتنا ریسورس ایلوکیشن نہیں ہوتا. ہیومن فورس, ہیومن ورک, اور وہ جو ایک اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ تھوڑا سی ایک اس پہ کاسٹ لگتی ہے کمپیوٹر سسٹم کی اور پورا سسٹم بنانے کی. تو اس کو پھر بعد میں آپ گرو کر سکتے ہیں. ہم انیشیل لیولس کی بات کر رہے ہیں کہ بیسک لیولس کے اوپر جو ہے وہ ایک انسان اسٹارٹ کر سکتا ہے اس کے کام کو. تو اس کو بھی فروغ دیا جائے, اس کو فیسیلیٹیٹ دیا جائے, اس کو مراعاتیں دی جائیں, ان کو بھی ایک حصہ بنایا جائے معیشت کے اندر, کہ آئی ٹی والے بھی اپنی صلاحیت دیں. جیسے ہمارے پاکستان میں ابھی کافی ادارے جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ اس میں درستگی کی جا سکتی ہے آئی ٹی کے حوالے سے, تو ان کو بھی جو ہے وہ لائے اور یہ 5-10 بلین US ڈالر کا ٹارگٹ نہ رکھیں. آلدو انیشیل لیول پہ اوپر اپروچیبل لیولس کے اوپر تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, مگر جو آگے کے پلانز ہوتے ہیں اس میں یہ رکھیں کہ الٹیمیٹلی ہمیں 25 بلین US ڈالر کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے آئی ٹی ایکسپورٹس میں آنے والے 2-3 سالوں کے اندر. تو اس پہ بڑی تیزی سے کام کرنا ہے, کیونکہ اگر آئی ٹی پاکستان کے اندر اتنا آگے کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہے, تو 2 بلین US ڈالر کی ایکسپورٹ کچھ بھی نہیں معنی رکھتی اگر ہم فلپین کا ہی موازنہ کر لیں کہ جو فلپین جو ہے وہ ہم سے تقریباً 15 گنا زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے آئی ٹی ایک سال کے اندر. تو یہ چیزوں کو ایڈریس کریں, گراس روٹ لیولس پہ ایکسپیکٹ ہے وہ اس کو جو ہے کنسیڈریشن میں لے کے آئیں اور اس کے اوپر ورک کریں. امید یہ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جو ہم اپنی چینل کے توسط سے باتیں کرتے ہیں, اگر اس کو گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی اتنی معنی خیز نہیں ہے یا عوام کو لگتا ہے معنی خیز نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, ہم اپنا اوپینین دے رہے ہیں, اس کو اڈاپٹ کریں یا نہ کریں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. مگر اس کے اوپر ہم اپنا اوپینین دیتے ہیں, اپنی ریسرچ بیس ورک کی بیسس پہ اوپینین دیتے ہیں, لوگوں سے رائے لے کے اوپینین دیتے ہیں. تو وہ ایک اوپینین ہے, اس کو اگر کوئی اگینسٹ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, بالکل وہ جا سکتا ہے ان چیزوں سے, مگر اس کو اڈاپٹ اس وقت ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو ہے معیشت میں استحکام پراپر طریقے سے اس وقت آئے گا کہ جب ہماری کرنسی کی ویلیو یا ہماری کرنسی کی قدر مستحکم ہوگی اور دوسری جانب ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسپورٹس کا حجم بڑھے گا. تو امید یہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری باتیں جو ہیں وہ کچھ مثبت اقدام لے کے آئیں گی, اور جو حکام میں بالا ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر سیریس اینگل سے سوچتے ہوئے اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ باتیں فیزیبل ہیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.